अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन फ्रॉम मक्का। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ में मौजूद है और आज हम आपको मक्का शरीफ की ज़ियारतें करवाएंगे। पिछली जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी वो मदीना शरीफ की वीडियोस थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदीना शरीफ से वापसी पर उम्रा किया और उम्रा करने के बाद आज हम आपको ज़ियारतें करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले आपको जो ज़ियारत करवाएंगे वो गारे सौर की ज़ियारत है। अभी हम आपको लेके चलते हैं। अभी हम रास्ते में मौजूद हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे साथी जो जितना भी हमारा ग्रुप है वो हमारे साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। हमने स्पेशल गाड़ी करवाई है यहाँ से मक्का शरीफ से और हम मक्का शरीफ के अंदर जितनी भी ज़ियारतें हैं हम आपको सारी ज़ियारतों पर लेके जाएंगे और वो ज़ियारतें कराएंगे कि जिन मुकामात को आका करीम से हम देखते रहे और सहाबा कराम ने मुकामात की ज़ियारत की। आज हम आपको उन मुकामात की तरफ लेके जाएंगे। चलें अब चलते हैं। ये जी हमारे पाकिस्तानी भाई ड्राइवर हैं, पठान भाई हैं और ये हमारे ग्रुप लीडर हैं जी हाजी लियाकत साहब। ये हमें लेके जा रहे हैं ज़ियारतों पे और वो हमारे दूसरे नंबर पे जो लीडर हैं मुस्तनसर भाई और साथ में शकील भाई बैठे हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं, रास्ते में हैं। आपको रास्ते के मक्का शरीफ के खूबसूरत गलियाँ बाजार भी दिखाते हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो आपको जगह जगह पे पहाड़ ज़रूर नज़र आएंगे। देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, सब्ज़ा मेन रोड पे और साथ पहाड़, खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे जी इशारे में हम रुक गए हैं। इशारे भी मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने इतने दिनों में नोट किया कि इशारा कोई नहीं यहाँ पे तोड़ता क्योंकि जुर्माना इतना ज़्यादा है तो इसलिए कोई भी इशारा तोड़ने की कोशिश नहीं करता। इसलिए हमने मदीना शरीफ में एक ड्राइवर से पूछा था तो कहता था कि हज़ारों में जुर्माना होता है, 2000 रियाल, 3000 रियाल, ओवर स्पीड पे 5000 रियाल तक भी जुर्माना हो जाता है। अब 5000 रियाल पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जुर्माना बनता है। अब रियाल तकरीबन 64-65 रुपये का चल रहा है तो 5000 जिसको हो गया जुर्माना 5000 रियाल तो फिर वो ड्राइवर पे ड्राइवर ने करना है। वो गलती ड्राइवर कर रहा है तो जुर्माना भी ड्राइवर ही देगा। तो इसलिए यहाँ पर अब पाकिस्तानी ड्राइवर आके भी गलती नहीं करते, इशारा नहीं तोड़ते, इसलिए यहाँ पर हादसात बहुत कम होते हैं। तो पाकिस्तान में हादसात की ज़्यादा वजह यही है कि हम लोग जो कानून की पाबंदी नहीं करते, इशारे का हम ख्याल नहीं करते, हम कहते हैं बस जाने दो, यहाँ से मैं निकाल दूँगा, कोई देख नहीं रहा, या इस तरह की बातें। तो इसलिए फिर हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान में। देखें जी मक्का शरीफ के खूबसूरत मंज़र। जी नाज़रीन, ये जो सामने पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये पहाड़ जबल सौर है और इस पहाड़ के अंदर वो गार है जिसको गारे सौर कहा जाता है, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे और 3 दिन और 3 रातें इस गार के अंदर क़याम किया था। इस गार की मुकम्मल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने पीछे वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो के अंदर मैंने आपको दी थी और अब अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वो वीडियो मौजूद है। इस गार पे अगर आप चढ़ेंगे, जब हम चढ़े थे मैंने मोबाइल के ज़रिए सफ़र मापा था, उसमें 5 किलोमीटर टोटल सफ़र तय किया था हमने आने और जाने का। ठीक है, 2.5 किलोमीटर वन साइड चढ़ाई चढ़ेंगे आप और 2.5 किलो दूसरी साइड पे। यहाँ पर बहुत से ज़ायरीन आते हैं और ज़ियारत करके जाते हैं, दुआ करते हैं। पहाड़ पे भी कुछ लोग चढ़ते हैं, हम भी चढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको नीचे से दिखाएंगे क्योंकि जिन दो भाइयों ने या जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी वो जबल सौर की ज़ियारत कर सकते हैं। इसी पहाड़ के अंदर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो वाक़या भी आपने उलमा से अक्सर सुना होगा कि जिसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को सांप ने डंक भी मारा था। तो ये वो पहाड़ है, ये वो गार है, गारे सौर और जबल सौर। अभी हमारे सारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ियारत करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे आज और दुआ करेंगे और दुआ करके वापस आ जाएंगे। जी नाज़रीन, अभी हम गारे सौर से वापस निकले
اور اب انشاءاللہ ہم آگے جا رہے ہیں میدان عرفات کی طرف۔ میدان عرفات جبل رحمت وہ میدان ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور میدان عرفات حج کا ایک اہم رکن بھی ہے کہ جس کے اندر حجاج کرام جب حج پر آتے ہیں تو حج کے دن میدان عرفات میں آپ نے آ کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ابھی ہم میدان عرفات کے قریب جائیں گے تو پھر میدان عرفات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی آپ راستے کے خوبصورت مناظر دیکھیں، مکہ شریف کی سڑکیں دیکھیں، جو مین روڈ ہیں بالکل صاف ستھرے روڈ ہیں، کیونکہ آمد و رفت ادھر بہت زیادہ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اس لیے روڈ جو مین روڈ ہیں وہ بہت اچھے روڈ ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی گلیوں میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ راستے صاف نہیں بھی نظر آئیں گے، لیکن جو مین روڈ ہیں وہ بالکل کلیئر روڈ ہیں، صاف ستھرے روڈ ہیں۔ ابھی ہم میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو میدان عرفات جبل رحمت اور وہ پہاڑ بھی دکھائیں گے۔ اس پہاڑ کی اونچائی تقریباً اب 30 میٹر کے قریب ہے۔ ابھی جائیں گے اور خود زیارت کریں گے اور آپ کو بھی زیارت کروائیں گے۔ جی ناظرین، راستے میں مسجد دیکھیں گے، کتنی خوبصورت مسجد ہے، گنبد بہت پیارا ہے۔ یہ جی مکہ شریف کے خوبصورت روڈ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رستوں پر سفر کرتے رہے، اور بہت سے انبیاء کرام ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ جگہ انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے۔ بہت سے نبی اس سرزمین پر آئے ہیں، اور آقا کریم سب سے جو بڑی بات ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو پیدائشی شہر ہے وہ مکہ شریف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور اس نسبت سے پوری دنیا میں قیامت تک مکہ شریف کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی، اور لوگ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ شہر تا قیامت آباد رہیں گے۔ میدان عرفات، یہ جو پیلے رنگ کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے میدان عرفات شروع ہو جاتا ہے، اور آگے جتنا بھی علاقہ میں آپ کو سارا دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سارے علاقہ جو ہے یہ میدان عرفات کہلاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو آپ کو جاری نظر آ رہی ہے یہ میدان عرفات وہ کور کیا ہوا ہے، اتنا بڑا میدان عرفات ہے، کیونکہ جب حجاج کرام آتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کئی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، تو یہ سارے حجاج کرام اس میدان عرفات کے اندر سٹے کرتے ہیں، یہاں پر آ کر صرف بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ میدان عرفات ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہم آپ کو جبل رحمت دکھائیں گے کہ وہ پہاڑ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ میدان عرفات۔ تو ابھی ہم آپ کو پہاڑ کے اوپر بھی لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ سارے مناظر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارا علاقہ جتنی بھی جگہ ہے یہ میدان عرفات کی جگہ ہے۔ ایسا حاجی زیادہ حاجی ٹرین میں آئے گا، زیادہ حاجی بھی بس میں بھی آئے گا، پائدل میں بھی آئے گا۔ بہت سے لوگ یہاں پر ٹرین بھی موجود ہے، اور ٹرین ابھی ہمارے بھائی بتا رہے ہیں کہ ٹرین صرف 2 دن چلتی ہے، یعنی کہ جب حج کے دنوں میں صرف ٹرین چلائی جاتی ہے، 3 اس کے اسٹیشن ہیں، اور صرف 2 دن ہی یہ ٹرین چلائی جاتی ہے، اس کے بعد ٹرین نہیں چلتی، اور یہ اسٹیشن بھی کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت سے حجاج کرام بسوں پہ آتے ہیں، بہت سے حجاج کرام ٹرین پہ بھی آتے ہیں، لوکل گاڑیاں بھی مطلب ٹیکسی وغیرہ یا جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی لوگ سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں جی جبل رحمت کے بالکل قریب، اور یہ سامنے جبل رحمت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی جبل رحمت کے اوپر جائیں گے، اور لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جبل رحمت کے اوپر بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور لوگ آج بھی آ کر اس مقام پر، اس پہاڑ پر دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، دوسری اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔
جی ناظرین، آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ علماء بتاتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا یا دوسرا کوئی اور درخت تھا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو ایک دن شیطان نے بہکا کر حضرت حوا علیہ السلام کو وہ پھل کھلا دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی کہ جنت سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کی۔ ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الگ جگہ پر اور حضرت حوا علیہ السلام کو الگ جگہ پر یعنی کہ الگ کر دیا کہ دونوں اکٹھے نہیں تھے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک دن خیال آیا کہ جنت کے اندر میں نے ایک نام پڑھا تھا کہ جنت کے دروازوں پہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، تجھے اس نام کا صدقہ کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس نام کا، اس ہستی کا صدقہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر اس جبل رحمت پر وہ توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو یہ جبل رحمت اس دن سے مشہور ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لوگ آپ دیکھیں کتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور مغفرت بھی مانگتے ہیں۔ دوسری میں آپ کو بات یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں اکثر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جب اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر کیوں جاتے ہو، اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر دعا کیوں مانگتے ہو۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب دیکھیں میدان عرفات، جس طرح ہم اس میدان میں موجود ہیں، میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں پر ایک نبی کی ایک ولی سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کی ولیاں ہیں۔ ایک ولی کی ایک نبی سے جہاں پر ملاقات ہوتی ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ مزار وہ جگہ ہے، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ جس طرح میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جس میں ایک نبی کی ایک ولی سے ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کا ولی جو اپنے مزار میں موجود ہے، وہاں پر جب اللہ کا ولی وصال ہو کے اپنے مزار میں جاتا ہے، وصال کے بعد اپنے مزار میں جاتا ہے، تو پھر وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ کے ولی سے ہوتی ہے۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس جگہ پر وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس نیت سے بزرگان دین کے مزارات پر جا کر دعا کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، ہم اس وقت جبل رحمت کے اوپر موجود ہیں۔ جی ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حکم دیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو پھر اس کے بعد یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا
کو بنانا تھا، پوری انسانیت کو بنانا تھا، تو جو پہلے باپ ہیں، پہلی ماں ہیں حضرت اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت جو بھی کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جب وہ پھل کھا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو الگ الگ جگہ پر رکھا، ایک جگہ پر نہیں رکھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے تو پھر توبہ کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، ہزاروں سال توبہ کی حضرت اماں حوا علیہ السلام نے بھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہیں کی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں کچھ آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کے اندر دروازے پہ ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں وہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہے وہ بہت مبارک اور برکت والی ہستی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کہ اے اللہ کہ میں اس وسیلے سے تجھ سے مطلب معافی مانگتا ہوں کہ اس کا وسیلہ کہ جس کا نام تو نے جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اس میدان کو یعنی کہ یہ جو جبل رحمت ہے، یہ جو میدان عرفات ہے، اس میدان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات کروا دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، تو پھر اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو اس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم جبل رحمت پہاڑ پہ ادھر ہی ہیں، جبل رحمت میدان عرفات میں ہیں، ہم آپ کو اس کی زیارت کرواتے ہیں، اوپر بھی آپ کو سارے مناظر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ گرمی یہاں پر بہت زیادہ ہے، درجہ حرارت تقریباً 40 کے قریب ہے، تو گرمی بہت شدت کی پڑ رہی ہے، لیکن لوگ پھر بھی یہاں پر زیارت کے لیے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ جی ناظرین، ہم اس وقت جبل رحمت کے اوپر موجود ہیں۔ اس پہاڑ کی ٹوٹل جو اونچائی ہے تقریباً 30 سے 35 میٹر ہے، تو ابھی ہم اوپر آ گئے ہیں الحمدللہ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر 2 رستے ہیں، ایک تو سیدھا رستہ، سیڑھیاں بھی ہیں، لیکن ایک یہ پتھریلا علاقہ یعنی کہ پتھروں کے اوپر سے چڑھ کے آتے ہیں، ہم بھی پتھروں کے اوپر سے چڑھ کے آئے ہیں۔ ایک یہاں پر میں نے آ کے دیکھا ہے کہ یہاں پر سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے سیڑھیاں لگا دی ہیں تاکہ عوام سکون سے آئے اور سکون سے جائے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سیڑھیاں ہیں، لوگ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، تو اور دوسری سائڈ پہ آپ یہ دیکھیں عوام ویسے اوپر چڑھ رہی ہے جس طرح پر ایک پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہے۔ اور یہ جی جبل رحمت مکہ شریف کے اندر، اور یہ ساری جگہ میدان عرفات ہے۔ یہ میدان عرفات میں جتنا آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے، اس کی خاص بات اور خاص محنت ہے جی ہمارے پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، کہ جن کو پتہ ہے لوگ آج بھی ان کو آ کے یہاں پر یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے جب وہ اپنے دور میں آئے یہاں پر، تو جب وہ اس جگہ پر آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ بہت گرمی ہے، اور جب حج کے دنوں میں حجاج کرام آتے ہیں تو یہاں پر سایہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چٹیل میدان تھا۔ ابھی تو آپ کو دیکھو کہ آپ کو اس میں سبزہ نظر آ رہا ہے۔ جب سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر چٹیل میدان ہے، یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے پاکستان سے اسپیشل یہ درخت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پاکستان سے انہوں نے بھیجے تھے، اور پاکستان سے ہی مٹی بھیجی تھی، کیونکہ یہ پتھریلا علاقہ ہے، پتھروں پہ درخت نہیں اگیں گے، تو یہ پتھریلا علاقہ ہے، تو انہوں نے اسپیشل پاکستان سے مٹی بھیجی، اور پھر درخت بھی بھیجے اور پودے بھی وہاں سے بھیجے، پھر ان پر محنت کی گئی، تو پھر یہ پودے اور یہ سبزہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ملک کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم، ان کی محنت شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے
قبر پہ رحمت نازل فرمائے. جی ناظرین یہ آپ کو میں نے زیارت کروائی جبل رحمت کی. یہاں پر آپ کو دوسرا طرح پتہ ہے کہ جہاں پر عوام ہوتی ہے شاپنگ کے لیے وہاں پر ہر چیز موجود ہوتی ہے. لوگ یہاں پر چیزیں بھی بیچ رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پر نفل بھی پڑھ رہے ہیں, توبہ بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور ایک بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ لوگ یہاں پر اپنا نام بھی لکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں دیواریں کالی کر دی ہیں نام لکھ لکھ کے. Ayé gbígbàdúrà yìí àṣẹ ni Ọlọ́run kọ́ wọlá pé àyè tí baba ńlá wa Ádámù àti ìyá wa tí wọ́n ti pàdé náà. جی ناظرین یہ دیکھیں جی سیڑھیاں جبل رحمت, اس سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. پہلے ہم دوسرے راستے سے گئے تھے اور ابھی اسپیکر میں یہاں پر تقریر چلائی ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں رہ جائے گی. تو یہ یہاں پر یہ لکھا بھی ہوا ہے اور یہاں پر ویڈیو بھی چلائی جا رہی ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ اس پہاڑ پر چڑھو. اس طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ بدعت ہے. باقی اللہ خیر کرے. ہم الحمدللہ جبل رحمت سے نیچے اتر آئے ہیں اور آگے ہم جا رہے ہیں اگلی زیارت کی طرف جائیں گے اور آپ کو بتاتے ہیں. یہ ناظرین یہ مسجد نمرہ ہے. یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ نماز قضا کرنے کا حکم بہت سخت وعید آئی ہے, لیکن اس مسجد کے اندر جب حجاج کرام آتے ہیں تو پھر عصر ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. تو ظہر کی نماز قضا کر کے عصر کی نماز یعنی کہ دونوں نمازیں اکٹھی یہاں پر پڑھی جاتی ہیں. یہ مسجد نمرہ ہے. جی ناظرین اس سے اگلی زیارت ہم آپ کو کروائیں گے جی مزدلفہ کی. ابھی یہ مسجد نمرہ ہی ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کو زیارت کروائیں گے مزدلفہ کی. یہ رستہ جی مزدلفہ اور میدان عرفات کا درمیانی رستہ ہے جی. یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں, میں زوم کر کے دکھاؤں کہ یہ فوارے نظر آ رہے ہیں. آپ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے کہ گرمی چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے آج کے دنوں میں, تو پھر یہ فوارے عوام پر پانی پھینکتے ہیں. یہ دیکھیں پورے رستے میں ہر جگہ پر یہ لگائے گئے ہیں کیونکہ گرمی ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس لیے انہوں نے موسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں پر یہ انتظام کیا ہے. یہ آپ کو جو دیوار نظر آتی ہے یہ سلطانہ زبیدہ کے نام سے مشہور ہے کہ انہوں نے اس نہر کو بنوایا تھا حجاج کرام کے لیے, کیونکہ یہاں پر پانی کی بہت قلت ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے اپنے حق مہر سے بادشاہ سے جو حق مہر مانگا تھا وہ یہ کہا تھا کہ طائف سے لے کے یہاں تک نہر بنا دیں تاکہ حجاج کرام سکون سے پانی پی سکے, پانی کا استعمال کر سکیں, کیونکہ یہاں پر پانی
इस इलाके में नहीं हुआ करता था। आज भी उस नहर के आसार मौजूद हैं और ये नहर हुआ करती थी आज से कई साल पहले, कई सौ साल पहले। तो ज़ुबैदा ने अपने दौर में जब ये नहर बनवाई तो फिर उसके बाद हुज्जाज कराम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई। तो ये उसकी यादगार आज भी मौजूद है। अब देखें पहाड़ के गिर्द में सारी चारों तरफ आपको नज़र आ रही है कि ये वो नहर है जो ज़ुबैदा ने, सुल्ताना ज़ुबैदा ने अपने हकमैर में ली थी। नाज़रीन आज देखें हमारी सोच और उन पुराने लोगों की सोच में कितना फ़र्क है कि आज हम दुनिया को तरजीह देते हैं और जो पुराने हमारे बुजुर्गान दीन हैं, अकाबिरीन हैं, पुराने जो वाक़यात आपको मिलते हैं वो देखें कि वो एक औरत अपने खामद से हकमैर ये मांग रही है कि मैं आप सिर्फ हकमैर ये लूँगी कि आप ये नहर बनवा दें ताकि हुज्जाज कराम पानी पी सकें और गर्मी से बच सकें, गर्मी में पानी का इस्तेमाल कर सकें। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए कि अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना भी सवाब का काम है। हाथ में ये ट्रेन का ये नाज़रीन जो बोर्ड नज़र आ रहा है ये बोर्ड हदूद है, ये इस बोर्ड से आगे मुज़दलिफ़ा है, अभी मुज़दलिफ़ा शुरू हो गया। इस बोर्ड से आगे मुज़दलिफ़ा शुरू हो चुका है और ये सामने आपको एक स्टेशन नज़र आ रहा है, ये मुज़दलिफ़ा का रेलवे स्टेशन है। ये सीधा मैदान जो हुज्जाज कराम को यहाँ पर लाती ये है। मुज़दलिफ़ा का मैदान है। हाजी लोग का ये अरफात से देखिए आएगा, जी। खुला आसमान के नीचे एक रात क़याम करेगा, इधर ये वाजिब है। हुज्जाज कराम जब मैदान अरफात से कंकरी आएगा पत्थर और इधर उसके से बाद मुज़दलिफ़ा से उठाएगा शैतान मारने के लिए। मैदान अरफात से जब आएंगे तो इस मकाम पर एक रात यानी कि यहाँ पर बसर करनी होती है, यहाँ पर गुजारनी होती है, ये भी ज़रूरी है। और यहाँ इस पत्थर से कंकरियाँ उठाएंगे शैतान को मारने के लिए, यही वो पहाड़ है, यहाँ से ही कंकरियाँ उठाई जाती हैं कि जो शैतान को मारी जाती है। ये सीधा हाथ में ये मज़ार ये पूरा जी तीन नमाज आएगा, मगरिब इशा फजर। मस्जिद है जी, मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है और यहाँ पर हुज्जाज कराम जब वहाँ से मैदान अरफात से आते हैं तो फिर मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी यहाँ पर आके अदा करते हैं। ये मस्जिद मशअरुल हराम भी मुज़दलिफ़ा, इस मस्जिद का कुरान मजीद में भी ज़िक्र आया। ये वो मस्जिद है, आपको मस्जिद दिखा रहे हैं। ये जी हम इस मस्जिद की ज़ियारत करेंगे। अभी हम इसके बिल्कुल करीब आ गए, अभी आपको मस्जिद दिखाते हैं, मस्जिद मशअरुल हराम। तो इस मस्जिद का कुरान मजीद में भी ज़िक्र किया गया है। जी नाज़रीन, मस्जिद जो कि बंद है तो हम आपको अंदर नहीं लेके जाएंगे। अभी आपको बाहर से चारों तरफ से हमने मस्जिद दिखा दी है, मस्जिद मशअरुल हराम। ये नाज़रीन आपको जो सामने पुल नज़र आ रहा है, इस पुल से आगे मीना है। मीना के अंदर हुज्जाज कराम 3 दिन क़याम करते हैं। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मीना, जमरात, आगे जितनी भी ज़ियारतें आएंगी हम आपको ज़ियारतें कराएंगे। अभी आपको दिखा रहा हूँ मीना। ये देखें जी, यहाँ पर खैमे लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये खैमे यहाँ पर हुज्जाज कराम आकर स्टे करते हैं। मीना के अंदर 3 दिन स्टे करना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और हुज्जाज कराम यहाँ पर आकर 3 दिन स्टे भी करते हैं। अभी आपको आगे लेके चलते हैं और आपको अगली जो ज़ियारतें हैं वो करवाने की कोशिश करेंगे, खुद भी करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी करवाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो दोस्त मक्का शरीफ और मदीना शरीफ नहीं आ सके वो हमारी वीडियोस को देखकर इन मुकामात की ज़ियारत कर सकें। जी नाज़रीन, ये जो खैमे आपको नज़र आ रहे हैं ये मीना के वो खैमे हैं कि जो वाटर प्रूफ हैं
بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ خیمے میں آگ لگ گئی تھی، تو اس کے بعد یہ خیمے جو بنائے گئے ہیں یہ واٹر پروف خیمے بنائے گئے ہیں، ان کو آگ بھی نہیں لگے گی، اور ہر خیمے میں اے سی لگا ہوا ہے، کولنگ کے لیے انتظام موجود ہے، کیونکہ گرمی ان دنوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس علاقے میں ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے ان جو خیمے ہیں ان خیموں کو واٹر پروف بنایا گیا، اور یہاں پر کولنگ کا بھی انتظام کیا گیا کہ ہر خیمے کے اندر اے سی لگا ہوتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت راستے ہیں، اوپر آپ کو ریلوے اسٹیشن نظر آ رہا ہے، ٹرین کا یہ اسٹیشن ہے، ٹرین حاجیوں کو یہاں پر لے کے آتی ہے، اور یہ ہم ٹرین کے اسٹیشن کے نیچے سے گزر رہے ہیں ابھی۔ مسار الارباد ناظرین، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا تھا، جو علم ترى کیف ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا، وہ اس نے اپنا جان بولتا ہاتھ میں دیکھو بورڈ لگایا، اس کا اصلی میں اس بورڈ سے آگے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تھا، کہ ابرہہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے اپنا ایک الگ کعبہ بنایا ہوا تھا، اور الگ کعبہ بنا کے اس کا یہ یقین تھا اور کہنا تھا کہ میں اپنے ملک میں یعنی کہ جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، میں اپنے ملک میں وہ خانہ کعبہ بنا لیتا ہوں، وہ کعبہ بنا لیتا ہوں، لوگ میرے ملک میں آ کے طواف کریں گے۔ تو اس خانہ کعبہ کو کا لشکر ادھر بھیجا اس نے کہ خانہ کعبہ کو جا کے گرا دو اور مسمار کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو اسی جگہ پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا تو فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ دیکھا نہیں، وہ کہ ہم نے کس طرح ابرہہ کے یعنی کہ ہاتھیوں کا جو بڑا بڑا لشکر تھا اس کو چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ الٹا ہاتھ میں دیکھو اوپر پہاڑ میں ایک چھوٹا منارہ ہے۔ جی ناظرین، یہ وہ جگہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہی، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو پہاڑ پہ جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ پر ذبح کرنے کے لیے لایا تھا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے اس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا تھا۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں جی خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پل کے اوپر یہ نیچے چار مینار والا مسجد ہے، یہ مینار والی مسجد مینار کی یہ مسجد ہے، اس کے 4 مینار ہیں، 2 مینار آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور 2 مینار آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں جی، یہ مینا کی مسجد ہے۔ پچھلی مسجد میں نے دکھائی تھی وہ مزدلفہ کی مسجد تھی۔ ابھی آگے چلتے ہیں اور آگے کے آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ جگہ ہے، آپ کو اس جگہ پہ ایک بلیک کلر کا ایک پلر نظر آ رہا ہے، غور سے دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ وہ چھوٹا پہ شیطان ہے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام کو شیطان نے آ کے کہا تھا کہ آپ اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، ان کو ذبح کریں گے، تو حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کون اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے، تو اس شیطان نے کہا جی یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو پھر حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام نے پتھر پکڑ کے اس کو مارا، پھر پتھر مارے اس کو کہ تو شیطان ہے، پھر اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر میں ایک نہیں ہزاروں بیٹے بھی ہوں تو اللہ کی راہ پہ قربان کر دوں گی۔ یہ وہ جگہ ہے۔ جی ناظرین، یہ دیکھیں جی، غور سے جگہ دیکھیں جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان کو کینکریاں پھر ماری حضرت اماں حاجرہ علیہ السلام نے۔ اب اس کی 3 منزلیں بنا دی گئی ہیں، 3 فلور بنا دیے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کے لیے آسانی ہو، کیونکہ یہاں پر بھی حجاج کرام کی رش کی وجہ سے شہادتیں ہوئی تھیں کئی سال پہلے، تو
تو پھر اس کے بعد اس مقام پر حجاج کرام کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی اور 3 منزلیں بنا دی گئیں تاکہ رش میں مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہاں پر صرف حج کے دنوں میں ہی اس کام ہوتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اسی لیے یہ دروازے بند رہتے ہیں اور صرف حج کے دنوں میں ہی ان کو کھولا جاتا ہے، اس کے علاوہ ان کو نہیں کھولا جاتا۔ جی ناظرین، آپ کو یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ وہ مسجد ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو اس دور میں مدینہ شریف سے 7 لوگ آئے جنہوں نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے، اس مسجد کو یہاں پر مسجد بنا دی گئی اور اس مسجد کا نام ہے مسجد بیع ہے، مسجد بیعت کہہ لیں یا مسجد بیع۔ تو اس جگہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے مدینے، اور مدینے میں جا کے پھر دین کا کام شروع کیا انہوں نے۔ پھر مدینہ شریف کے اندر جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اس کے بعد سارا یہ واقعہ بعد کا ہے۔ تو پہلے 7 آدمی جو تھے وہ مدینہ شریف کے، وہ 7 آدمی یہاں پر آئے تھے، ان کا قافلہ تھا، تو ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تھی، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر وہ مسلمان ہو گئے، پھر وہ مدینہ شریف چلے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے دین کا کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ جی ناظرین، یہ جو رستہ نظر آ رہا ہے، جو گاڑی جا رہی ہے یہ غار حراء کی طرف جا رہی ہے، اور یہ سامنے غار حراء جبل نور ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، شان نبوت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر آ کے عبادت کرتے تھے، اور پھر حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آتی تھی۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے غار حراء، اس کی میں نے مکمل ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی، پیچھے پوری ویڈیو اس پر بنائی ہے، اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد اجابہ ہے جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی تھی، جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں مکمل دکھایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول کر لی گئیں اور 1 دعا قبول نہیں کی گئی تھی۔ جی ناظرین، یہ جنت المالا ہے۔ جنت المالا مسلمانوں کا وہ قبرستان ہے جہاں پر بہت سے مسلمان دفن ہیں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبرستان کے اندر آپ کا مزار اور قبر مبارک ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں مکمل آپ کو دکھایا تھا، اگر آپ مکمل اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر وہ مکمل ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور جہاں پر جتنے صحابہ کرام کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بھی قبر مبارک ہے، اور اس کو کس نے وقف کیا تھا، کیسے کیا ہوا تھا، میں نے ساری ڈیٹیل اس کی اپنی ویڈیو میں بتائی ہے۔ اور ابھی میں آپ کو مسجد جن دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے آگے ایک منار والا مسجد ہے، یہ مسجد جن ہے، مسجد جن ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جن، یہاں پر جنوں کا ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمانوں ہوا تھا، تو یہ اس جگہ پر مسجد بنا دی گئی۔ اس مسجد کو مسجد جن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس کی مکمل ڈیٹیل، مکمل انفارمیشن میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویڈیوز کو تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ مسجد جن، ابھی آگے جا کے میں آپ کو مسجد شجرہ اور مسجد الفتح دکھاتا ہوں۔ الفتح، اس کو مسجد رایا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جی مسجد فتح ہے، الٹے ہاتھ میں دوسرا مسجد ہے، مسجد شجرہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور میں ادھر ایک درخت تھا، اصحاب کے ساتھ اس نے کوئی ایسا مشورہ کر، یہ مسجد شجرہ کا مینار نظر آ رہا ہے، اور یہ مسجد فتح ہے جی۔ مسجد رایا بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اسلام کا سب سے پہلے جھنڈا لہرایا گیا تھا مکہ شریف کے اندر، اور یہ وہ مسجد شجرہ ہے جس کی میں نے ڈیٹیل اپنی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا تو وہ زمین پہ گر گیا۔ پہلے اس نے خود زور لگایا تو پھر کامیاب نہ ہو سکا، تو پھر کہتا چلیں آپ آئیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کشتی کرنے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ایک ہاتھ مارا تو وہ زمین پہ گر گیا۔ وہ سامنے اس کے بعد آقا کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पे हाथ मारा तो वो गिर गया। फिर दूसरी दफ़ा कहता है वो दूसरी दफ़ा दोबारा कुश्ती करते हैं तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो फिर वो गिर गया। ये तो सीधा हाथ फिर में उसके खुले बाद पहाड़ है। पहले ये जबल अबू कुबैस देख लें कि जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टोटे किया था। ये सामने आपको जबल अबू कुबैस नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं वाक़या बता रहा था आपको उस मस्जिद शजरा वाला कि जब वो पहलवान कहता है कि आप मुझसे कुश्ती करें तो तीसरी दफ़ा उसे कहा चल आ जा। जब तीसरी दफ़ा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पे हाथ मारा तो वो फिर गिर गया। कहता है मैं अब कलमा तब पढ़ूंगा कि जब आप उस दरख्त को कहेंगे वो दरख्त मेरे पास चल के आए, यानी कि आपके पास आए और गवाही दे। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस दरख्त के पास जाओ, उसे मेरा पैगाम दो। तो फिर वो दरख्त के पास गया, जाके कहा कि आपको अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो फिर वो दरख्त अपनी ज़मीन से शाखें उखेड़ता हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गया। तो फिर वो कहता है कि मैं अब इस्लाम तब कबूल करूँगा कि आप इस दरख्त को वापस उसी जगह पर भेज दें। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को हुक्म दिया तो वो दरख्त फिर अपनी जगह पर वापस चला गया। तो ये वो जगह थी जहाँ पर वो दरख्त हुआ करता था। इस जगह को मस्जिद शजरा का नाम दे दिया गया और यहाँ पर मस्जिद बना दी गई। अभी नाज़रीन आप देख रहे हैं खूबसूरत रास्ते। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं। अभी जो ज़ियारत हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आज की ज़ियारत जो हमने मक्का शरीफ के अंदर जितनी भी ज़ियारतें थी आपको वो कराने की कोशिश की। उनमें से अगर कोई ज़ियारत रह गई हो तो हमारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने ज़ियारत की हैं तो वो बता सकते हैं, कमेंट्स में बता दें ताकि हम जब दोबारा इस मुकाम पर आएँ तो आपको उसकी भी ज़ियारत करवा सकें। और जिन्होंने तो देखा हुआ है उनको तो पता है, और जिन्होंने नहीं देखा हो हमारी कोशिश है कि हम उनको ये मुकामात दिखाएं और इन मुकामात की ज़ियारत करवा सकें ताकि अल्लाह ताला इन मुकामात की बरकत से अल्लाह ताला उनको भी यहाँ पर हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को हज और उम्रा की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए और आप खुद इन मुबारक जगहों को देखें कि जिन जगहों पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आराम फरमाते रहे, खुद यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारते रहे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के जो हसीन लम्हात हैं वो इन्हीं मुकामात पर गुजरे। तो अल्लाह ताला हम सबको देखना, बार बार देखना नसीब फरमाए। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।